नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती है। उनकी अजीम हस्ती की घरेलू ज़िंदगी के जितने भी रोशन पहलू थे, उन पहलुओं पर आज हम रोशनी डालेंगे, सीखेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कौमें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप रहमतुल आलमीन हैं। तो आज यही हमारा पहला सेगमेंट है। आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, हाफिज़ अबू हुरैरा साहब को हम वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। हाफिज़ अबू हुरैरा साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत यानी कि उनका रहन सहन, उनकी ज़िंदगी मुबारक आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, इस्लाह भी करेंगे, आपसे रहनुमाई भी लेंगे। क्या आप कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो सबसे हाई पैरामीटर है जिस पर रहकर अगर ज़िंदगी गुजारी जाए या जिसको फॉलो किया जाए तो आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतरीन हो सकती है। अब मुआशरत का मतलब है कि लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, रहना सहना। अब जब इंसान मुआशरे में रहता है, मुआशरे में उसके साथ कई रिश्ते होते हैं जी। वालिदैन भी रिश्ता है, औलाद भी रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, दोस्तों का एक ताल्लुक़ है, कोलीग्स होते हैं, इस तरह बीवी का भी एक रिश्ता है। बेशक। और आज चूँकि हमारा मौजू जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ ताल्लुक़ हमारा मौजू है, तो हम उसी पहलू को लेकर चलते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वआशिरुहुन्न बिलमारूफ। और आज का टॉपिक इंतहाई खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वआशिरुहुन्न बिलमारूफ कि अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम खैरुन लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में दो चीज़ें हैं जी। देखें कि इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, आप उसे दो चेहरे कह लें, डबल फेस इंसान होता है। इंसान बाहर की ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ देर के लिए अपने अच्छा फेस ला सकता है सामने, अच्छे अखलाक के साथ पेश आ सकता है, खंदा पेशानी के साथ पेश आ सकता है, हंस के बातें कर सकता है, अगले की कड़वी कसीली को बर्दाश्त भी कर सकता है इंसान, कुछ देर की बात है। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक़ बीवी के साथ है, वहाँ आप डबल फेस के साथ नहीं चल सकते। वहाँ गम का टाइम भी आता है, खुशी का टाइम भी आता है, गुस्से का टाइम भी आता है, बर्दाश्त का टाइम भी आता है, मोहब्बत का टाइम भी आता है। तो हर तरह का पहलू उस रिश्ते में आता है। खलवत भी है, जलवत भी है, मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, कमियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं। हर तरह का फेस बीवी के साथ इंसान को देखना पड़ता है। तो वहाँ इंसान डबल फेस नहीं रह सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल जो अंदर का इंसान की बेहतरीन है ना, बेहतरी असल इंसान की, वो उसकी नज़र आती है अपनी घर वाली के साथ कि वो अपने घर वालों के साथ कैसा है। और अगले जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के लिए चैलेंज किया है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। बेशक, कोई और मेरे जैसी आप ज़िंदगी गुजार के दिखाई। और फिर कैसी ज़िंदगी गुजार के दिखाई? अम्मा जान सईद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सबसे लाडली बीवी थी, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे प्यार से मेरे नाम रखते थे। मुझे कभी आइश के नाम से पुकारते थे, आयशा नाम था तो आइश के नाम से पुकारते थे। फिर फरमाती हैं कि मेरा चेहरा ऐसा था कि मेरे चेहरे की गालों पे लालियाँ थीं, तो मुझे हुमैरा, लाल गालों वाली कहते थे। तो इस नाम से नबी अलैहिस्सलाम पुकारा करते थे। और फिर एक रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा के जो शौहर हजरात हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो बॉडी शेमिंग करते हैं। वो बीवी, हालांकि आपकी औलाद, आपकी नस्ल आगे बढ़ा रही है,
آپ کے بچے پیدا کر رہی ہے تو وہ اگر تھوڑا سا ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے تو اس کے عجیب نام رکھے جاتے ہیں, کوئی اس کو موٹی کہتا ہے, کوئی اس کو گینڈا کہتا ہے, مطلب باڈی شیمنگ کی جاتی ہے بجائے کہ اس کو پیار سے کہ بھائی آپ کی نسل کو آگے لے کر چلے گی, آپ کے بچے پیدا کرے گی, آپ کی وہ لائف پارٹنر ہے. تو میں قربان جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ اگر نام بھی رکھتے تھے تو کتنے پیارے رکھتے تھے. یعنی آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا نام رکھ رہے ہیں کہ جب اماں جان عائشہ یہ سوچیں گی یا سنیں گی ان کی خوبصورتی میں اور خوشی میں مزید اضافہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا معاملہ الگ ہے اور ایک بیوی کا معاملہ الگ ہے. اب دو میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. ایک واقعے کی بات ہے کہ اماں جان سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر سوار ہونا تھا. اب اونٹ بھاری ہوتا ہے, مطلب اونچا ہوتا ہے, وہاں چڑھنا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا کہ اماں جان میرے گھٹنے پر سوار ہو کر وہاں اونٹ پر سوار ہو جائے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان سیدہ عائشہ کے ساتھ ایسے بیہیو کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی, مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ایک بیوی ہیں اور پھر وہ بیوی بھی سیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو اس کائنات کی وجہ ہیں, وجہ تخلیق ہے اس کائنات کی. وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارا شوہر ہونے کی جنت میں کہ تم میری بیوی ہوگی, موت کی پرواہ نہیں رہی مجھے. مجھے دنیا میں اگر جانا پڑ رہا ہے تو مجھے یہ نہیں پرواہ کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں, مجھے آخرت میں بھی تم ملو گی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ تعلق بنا کر رکھتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اماں جان سیدہ عائشہ کی جب شادی ہوتی ہے وہ نو عمر تھیں, کم عمر تھیں, چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے. ان کے جہیز میں وہ کھلونے بھی لائی ہیں اور پھر جب وقت گزرتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ وہ بڑی ہوتی ہیں تو وہ شوق ختم ہو جاتا ہے کھلونوں کا. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کھلونے اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیتی ہیں. اس زمانے میں الماری اس طرح لکڑی کے کبرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو آگے پردہ لٹکا کے خانے بنے ہوتے تھے, پردہ لٹکا دیتے تھے, اندر پڑے ہوتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے کہ یہ نہیں پوچھا کہ اچھا تمہارے فلاں میں کیا رکھا ہوا ہے, بیگ میں کیا ہے, تمہارے موبائل میں کیا ہے, جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں, ٹو میں لگے رہتے ہیں. بالکل نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں تمہارے پوچھا بینک اکاؤنٹ میں کیا. آپ تو حریرہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یقین کریں کہ اتنی ایکسیس لینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ آپ کی ذاتی اپنی کمائی ہوتی ہے, آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس کی ٹو میں ہوتے ہیں کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کیا ہے, تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے, تمہارے لاکر میں کیا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے. ایک دن نبی علیہ السلام سفر سے تشریف لائے, بیٹھے ہوئے تھے, بے تکلفی کی باتیں چل رہی تھیں, ہوا چلی, ہوا چلنے سے پردہ ہلا, نظر پڑی کھلونے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا کھلونے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے. اب بیوی ہیں, اپنے خاوند کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کر رہی ہیں اور کھلونے نظر آئے ہیں, بچپن کی یادیں آئی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے بڑی محبت سے پوچھا یہ ہے کیا. اماں جان ایک ایک کھلونا لا رہی ہیں, دکھا رہی ہیں یہ گڑیا ہے, یہ اس کا یہ ہے, یہ اس کا یہ ہے, یہ کھانے کی چیزیں, یہ پکانے کی چیزیں. پھر ایک چیز نظر آئی, نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے. فرمایا یہ گھوڑا ہے. اچھا وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے گھوڑا ہے, تو یہ اس کے ساتھ یہ کپڑے کیوں لگے ہوئے ہیں. فرس لہو جناحان, تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑے کے پر ہیں. نبی السلام نے پروں والا گھوڑا. تو اب اماں جان اگرچہ بڑی ہو چکی ہیں لیکن اتنی بڑی نہیں ہوئی. اب جب نبی علیہ السلام سے اس کھلونوں کی باتیں کر رہے ہیں اور اس محبت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچپن کی یادوں میں چلی گئیں, تو وہ بچپن والے ٹون میں کہنے لگی آپ کو کیا پتہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں, حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے. تو یوں نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو اتنی سپیس دیا کرتے تھے, اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ وہ اپنا دل ان کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بہترین زندگی گزاری ہے. اور پھر جب انسان کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں, جیسے نبی علیہ السلام کی شادیاں تھیں, ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں اور ٹوٹل 11 بیویاں تھیں. نبی علیہ السلام کی ان سب کو ٹریٹ کرنا, بیلنس کرنا ہے نا, ان کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ہر طرح سے. اور ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو ایک کو نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ, آج کل کی مرد حضرات جو ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوتی ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں اگر ایک نہیں صحیح نا, اس کو چھوڑو دوسری کے پاس چلتے ہیں. نبی علیہ السلام کا مزاج کیا تھا کہ سب کے ساتھ ایکول. اور پھر اماں جان سیدہ خدیجہ, ان کی تو بات ہی کیا تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیوی ہونے کے باوجود
مجھے سب سے زیادہ رشک آتا تھا اماں خدیجہ پہ. یہ وہ کیسی بیوی تھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بکری ذبح کرتے, اس کی کھال اتارتے, گوشت کے ٹکڑے کرتے, اماں خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے تھے. یعنی سیدہ خدیجہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو, ان کی فرینڈز کو گفٹس بھیج رہے ہیں. اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے, اچانک دروازہ کھٹنے کی آواز آئی تو پوچھا کون؟ تو نبی السلام ایک دم فرمانے لگے لگتا ہے خدیجہ آئی ہے, حالانکہ حضرت خدیجہ دنیا سے جا چکی ہیں. اچھا. تو جب کھول کر دیکھا گیا تو حضرت خدیجہ کی بہن تھی. یعنی کتنے سالوں بعد وہ آواز بھی ذہن میں موجود ہے کہ وہ نوک کیسے کرتی, وہ نوک کیسے کرتی تھی, ان کی آواز کیسی تھی کہ ان کی بہن کی آواز سن کے لگا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہیں. دل میں ابھی بھی چاہت موجود ہے کتنے سالوں کے بعد. اور پھر فرمایا انی رزقت حبھا, مجھے خدیجہ کی محبت پلائی گئی ہے. یہ نہیں کہ مجھے خدیجہ سے محبت ہے, مجھے خدیجہ کی محبت پلائی گئی ہے. پھر ایک موقع پر اماں جان سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, کیسی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جیسے رسی کو گرہ لگاتے ہیں نا, اس طرح میں محبت کرتا ہوں آپ سے. اچھا, اب وہ محبت کیسی ہے؟ مطلب رسی کو گرا کے وہ کھل نہیں سکتی, دھاگے کو مضبوط ہوتی ہے. تو اماں جان نے بھی اگلی بات پوچھی لاڈ میں آ کر, اب وہ کیسی ہے؟ فرمایا جیسی پہلے تھی ویسی ابھی ہے, وہ ڈھیلی نہیں ہوئی, وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ گرا آج بھی بندھی ہوئی ہے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں بھی اپنا, میں اگر انگلش میں بولنا چاہوں, اپنا لو ایکسپریس کرنے سے بھی جو ہے نا فرماتے تھے نبی اسلام. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پبلک میں پوچھا. ہاں جی, اور اب کچھ شوہر حضرات تو ایسے ہیں کہ وہ اکیلے میں تو چلو ٹھیک ہے, میاں بیوی کا رشتہ تعلق اللہ پاک نے بڑا پیارا اچھا بنایا ہے, لیکن جو وہ ہوتے ہیں گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو وہ انجان بن جاتے ہیں. وہ آپ کو بلاتے نہیں, آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, ہے نا. صحیح ہے. تو مزہ تو تب ہے نا جب آپ پبلک میں یا گیدرنگ میں اپنے ریلیٹیوز کے درمیان رہتے ہوئے آپ یہ فیل کروائیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں, یہ میری ہے, میں اس کا ہوں, آپ اس چیز کو فیل کروائیں پبلک میں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب ایک صحابی ہے وہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ دل میں چاہت ہوتی ہے کہ یار میرا نام لے لے, یا عمر تجھ سے, ابو بکر سے, عمر سے, عثمان, علی. فرمایا عائشہ سے محبت ہے. اور پھر پوچھا اچھا مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا یہ نہیں کہا ابو بکر سے, فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر سے. نام لے کے, نام عائشہ کے والد ابو بکر سے. تو اس طرح اگر ہم پبلک میں اپنی بیگم کے لیے اپنا پیار ایکسپریس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنل لائف تھی وہ کس طرح سے اس میں پھر انٹرفیئر کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آج کا مرد ہے اس کو اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, لرننگ کہاں پہ اس کی ہو سکتی ہے, وہ کیا اس میں دیکھے؟ اگر اپنا کمپیریزن تو ویسے نعوذ باللہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ پیروی تو کر سکتے ہیں, ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا, تو وہ کوشش کر لے ایٹ لیسٹ تھوڑا بہتر ہو جائے اس کی لائف. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہائی پیرامیٹرز پر تھی. ہم معیار کے اعتبار سے, کوالٹی کے اعتبار سے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس پیٹرن کے اندر تو آ سکتے ہیں. جی ہاں, کہ نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے, چلو ہم اپنی گنجائش کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق ویسا کر لیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی لائف میں, اپنی بیگم کی پرسنل لائف میں بھی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ امہات المومنین ویسے تو نبی علیہ السلام کی بیگمات ہیں, ازواج ہیں, آپس میں تو سوتنے ہیں اور عورت ہیں, ان کی فطرت ہوتی ہے, تو ان کی آپس میں چپکلش ہوتی تھی. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اماں جان نے یہ روایات کی ہیں, امہات المومنین نے یہ باتیں روایت کی ہیں کہ میری اس سے لڑائی ہوئی, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. تو وہ اس چیز کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم نے ایک ریئل لائف گزاری ہے اور ہم نے کوئی غیر حقیقی زندگی نہیں گزاری. ہمیں جیسے لوگوں کو اپنی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں, ہم نے بھی فیس کیے ہیں. فرماتی ہیں, روایات میں آتا ہے کہ امہات المومنین کے 2 گروپ بنے ہوئے تھے. ایک گروپ کی لیڈر تھی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک گروپ کی لیڈر تھی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, 2 گروپ بنے ہوئے تھے اور دونوں کے آپس میں ٹسل چلتی تھی. اور پھر ایک دن کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. اماں جان سیدہ زینب آتی ہیں اور اماں جان سیدہ عائشہ کو سناتی ہیں, اچھی خاصی کھری کھری سناتی ہیں. دوسرے گروپ کی ہوتی ہیں, کھری کھری سناتی ہیں, اپنی طرف سے خوب سنا کے جاتی ہیں. اب آگے اماں جان سیدہ عائشہ ہیں,
نوجوان بھی ہیں, فصاحت و بلاغت بھی ہے, اور کانفیڈنس بھی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں ہیں اور میرے ساتھ ہیں. وہ ایسا جواب دیتی ہیں کہ روایت میں آتا ہے حتیٰ جف ریقوا فی فمیہ, منہ خشک ہو جاتا ہے سیدہ زینب کا, الفاظ نہیں بن پاتے. وہ جو آگے سے جواب مل رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا, ان ایکسپیکٹڈلی ایسا جواب ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا میں اب بدلے میں ریئیکشن میں کیا کروں. جب بات ختم ہو جاتی ہے, اماں جان سیدہ زینب چپ کر کے چلی جاتی ہیں, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہے تو صدیق کی بیٹی نا, یعنی اس میں بھی ان کی تعریف کر دی. یہ نہیں کہا کہ اچھا تم لڑتی ہو, آؤ میں تمہاری صلح کرواتا ہوں, میں بڑا ہوں. بیوی کو ڈیفینڈ کیا, ایک کو کیا دوسری کو نہیں کیا. بیوی کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. اب دیکھیں والد کا حوالہ دے کے اس طرح سے والد, ایک اور مزے کی بات ہے, ایک اور واقعہ ہے. ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں سب عرب کمیونٹی سے تھیں, لیکن یہ جو تھی یہ یہود قبیلے سے تھی. اچھا, یہودی قبیلے کی تھی, سردار کی بیٹی تھی. جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے سردار کی بیٹی تھی, حیی بن اخطب خیبر کا سردار تھا, یہودی تھا, ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ. مال غنیمت میں ساتھ آئیں. اب سردار کی بیٹی ہیں, نبی علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے پروٹوکول کے مطابق, ان کے مقام کے مطابق پروٹوکول دو. آپ نے ان سے فرمایا دو صورتیں ہیں, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, دو صورتیں ہیں, یا تو آپ اپنی کمیونٹی کے پاس واپس چلے جائیں, یا اگر یہاں رہنا ہے تو ام المومنین بن کے رہیں. اب وہ انہوں نے بچپن میں خواب بھی دیکھا تھا اور اپنے بڑوں سے سن بھی رکھا تھا کہ یہ نبی تو سچے ہیں, وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں, لیکن یہ اگر ان کو مان لیا تو ہماری سرداری جاتی ہے, لہٰذا ہم نے ماننا نہیں. تو دل میں محبت تھی, لہٰذا انہوں نے کہا موقع بھی ہے, میں شادی کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. اب وہ ہیں یہودی, باقی سب بیگمات ہیں عرب. اب عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہاں خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی. میں چودھری ہوں, تم ملک ہو, نیچے درجے کے ہو, میں آوان ہوں, تم مغل ہو, نیچے درجے کو. یہ چیزیں وہاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ یہودی کمیونٹی سے تھیں, تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے کہ وہ نا لونلی فیل نہ کریں, نبی علیہ السلام نے اپنی ایک خادمہ جن کا نام رزینہ تھا اور وہ یہودی تھیں, یہود سے تھی, وہ ان کو گفٹ کر دی کہ یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں, آپ کی خدمت بھی کریں گی, تو جب میں نہیں ہوں گا آپ کا دل بھی لگا دیں گی. اور ریلیجن تو خیر چینج ہو چکا تھا, دونوں مسلمان ہو گئی تھی, ان کی کمیونٹی ایک تھی, خاندان ایک تھا. اب ایک دن کیا ہوا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں, نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں, انہوں نے حضرت صفیہ سے کہا کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو, میں عرب ہوں, تم یہودی کی بیٹی ہو. اب حضرت صفیہ سن کے رونے لگ گئی. نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس طرح جو ہے نا ایک بیگم نے آپ کی دوسری بیگم کو سنا دی ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, حضرت صفیہ کو چپ کرواتے ہیں. آپ رو کس بات پہ رہی ہو؟ جی انہوں نے یہ کہا تھا. اچھا میری بات سنو, حفصہ تم پہ کیوں فخر کرتی ہے؟ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو, حضرت ہارون کی, حضرت موسیٰ تمہارے چچا ہیں, ایک نبی کی تم بیگم ہو, تم تو 3 طرح سے حضرت حفصہ سے اوپر ہو. تم کیوں اپنے اندر یہ فیل کر رہی ہو کہ میں کمتر ہوں؟ تم اسے جا کر یہ بتاؤ کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں, ایک نبی کی بھتیجی ہوں, ایک نبی کی بیگم ہوں. اور پھر حضرت حفصہ کو بھی جا کر کہا کہ اتق اللہ یا حفصہ, اللہ سے ڈرو حفصہ, کیسی باتیں کرتی ہو. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو, جب زیادہ بیگمات تھیں تو ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے, ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے, اور ایک دوسرے کا دل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جن کی ایک بیگم ہے جو اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں, ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے حافظ ابو ہریرہ صاحب کہ ان کو کیا سیکھنا چاہیے, وہ اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں, 11 آپ بتا رہے ہیں ان کی شادیاں تھیں, وہ کسی وجہ سے انہوں نے کی تھیں, ہے نا, وہ شوقیہ نہیں تھیں, وہ کوئی اس طرح سے نہیں تھا جس طرح آج کل کے ہمارے مرد حضرات کی ٹھیک ہے اگر وہ ہم کہیں کہ آپ سیکھیں, آپ سنیں, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات, وہ کہیں گے ان کی بیویاں بھی تو 11 تھیں, ہے نا. تو یہ عورت تو عورت ہوتی ہے, یہ پلیز کیا اس میں کہیں گے؟ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرڈ لائف گزاری ہے, ہمارے قرآن کریم میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی, نبی علیہ السلام نے بھی, ہمارے ہاں بھی جو جملہ بولا جاتا ہے وہ کپل کا بولا جاتا ہے, جوڑے کا بولا جاتا ہے. جوڑا 8-10 کا نہیں ہوتا, 4-5 کا نہیں, 2 کا ہوتا ہے, ایک میاں ایک بیوی, ان کا جوڑا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو کپل لائف گزاری ہے نا, وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے, اور حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. باقی جتنی
نبی علیہ السلام کی زوجات ہیں تمام وحی کے ذریعے کسی نہ کسی مقصد کے تحت نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ تشریف لائی ہیں، سب کی سب کسی نہ کسی مقصد سے آئی ہیں. لیکن جو آپ کہہ لینا کہ پہلی شادی تھی نبی علیہ السلام کی، اس میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے، اور اتنی محبت کے ساتھ گزاری ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام بعد میں بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی. انہوں نے پرپوزل بھیجا تھا باقاعدہ پرپوزل بھیجا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ قدر کی ہے ان کی. انی رزقت حبھا، ان کی دنیا کے جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی محبت پلائی گئی ہے. اور اماں جان سیدہ عائشہ سے کہا کہ تم اگر رشک کرتی ہو نا خدیجہ پر، کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ ہے ہی بڑی صفات والی تھی. اس نے مجھے تب میرے پر ایمان لایا ہے جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے میری تب تصدیق کی ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب لوگوں نے مجھ سے چھیننا چاہا تب اس نے مجھے اپنا مال دیا. وہ ایک میری بیگم ہے جس سے مجھے اولاد ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے اینڈ لائف تک اس چیز کو یاد رکھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی میریڈ لائف ہے، کپل لائف ہے، جو آپ کا جوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دو ہی میں رکھا ہے. جی ہاں. اور نبی علیہ السلام نے بھی وہی طرز زندگی گزارا ہے. بعد میں جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اس کے بعد کثرت ازواج ہے. نبی اسلام کی زندگی کی دونوں پہلو ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی اسلام کی زندگی کا جو پہلا پہلو ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، اور وہ بیوی بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی شوق سے شادی کی، یا آپ کہہ لیں کہ وہ عرب کی بہت یا مجبوری میں کی، یا عرب کی بہت خوبصورت خاتون تھیں. جیسے کفار ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیں، ہم آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرواتے ہیں. لیکن نہیں، 15 سال بڑی تھیں، 15 سال بڑی عورت سے شادی کی جو اب تیسری جگہ بیاہی جا رہی تھی. نبی اسلام ان کے تھرڈ ہسبینڈ تھے، اور اولاد بھی ہوئی. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی ان سے محبت کبھی کم نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک رکھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی بیگم کو پانی کا گلاس دیتا ہے، اگر وہ اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. اب ویسے تو ہمیں اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے تھے، اور اس پر ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اس پر ثواب ملتا ہے. یہ آگے آخرت کی کرنسی ہے جس کو آج آپ کما سکتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام اماں جان سیدہ عائشہ کے ساتھ جب پانی پیتے تھے، اماں جان کو پہلے پلاتے اور پھر پوچھتے کہ عائشہ کہاں سے پانی پیا ہے؟ وہ کہتی یہاں سے. نبی علیہ السلام وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. پھر ایسا بھی نہیں کہ اب عورت کی زندگی میں دونوں طرح کے پہلو آتے ہیں، پیریڈز بھی آتے ہیں، پاکی کے دن بھی آتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام پیریڈز کے دنوں میں دور ہو جاتے تھے. نہیں، نبی علیہ السلام ان کی لیب پہ سر رکھ کے سوتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ساتھ رہتے، جھوٹا مطلب ان کو خود بھی کھلاتے تھے، ان سے کھاتے تھے، ان کا جھوٹا پانی پیتے تھے. اور یہ سب بتایا گیا ہے کہ عورت کا، بیوی کا صرف بتایا نہیں گیا، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا آپ کو. میسیج ہے. بہت شکریہ. ٹاپک اتنا پیارا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ ہم پورا مارننگ شو 2 گھنٹے اس پہ بات کریں. 2 گھنٹے بھی کم ہیں، خیر ایسا ہمارا آج کا یہ موضوع تھا. بہت شکریہ حافظ ابو ہریرہ صاحب آپ کے آنے کے لیے. اتنے اچھے جس طرح سے آپ واقعات سنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے، یقیناً دل ایسے مطلب پسیج جاتا ہے آپ کا، ہے نا. آپ اس کیفیت سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں، وہ کیفیت ایسی ہے. بہت شکریہ رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے.